Assalamu alaikum viewers. So I hope everyone will be fine and fit for it. So watch my lectures on my YouTube channel Learners Club by going through the link in the description. Hope you all like it. Support me if you are true learner and good listener and readers viewers. We have to support each others. सो गाइज आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर में से है, जिसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है इन द हिस्ट्री में। जिसके क्वेश्चंस एसेस और पीएमएस और अदर्स एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें आते रहते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रॉयलेट एक्ट। आज का हमारा लेक्चर रॉयलेट एक्ट पर होगा जो 1919 में हुआ। सबसे पहले मैं इसका खुलासा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों को ये फुली तौर पर समझ आ जाएगा, यानी मैं मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ। इससे पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो है ना, बरतानवी हुकूमत थी, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उसने बड़े सगीर के लोगों के लिए ये नाफिज किया। जब जंग अज़ीम अव्वल का इख्तिताम हुआ, जब वो लास्ट में हुई, तो ब्रिटिश हुकूमत और उसके इत्तेहादी जो अफवाज थे वो जंग को जीत चुके थे उस वक़्त, जबकि सेंट्रल जो पावर था जिसके साथ सल्तनत उस्मानिया भी शामिल थी, उस जंग को हार चुके थे। वो कौन? सेंट्रल पावर एंड सल्तनत उस्मानिया उस जंग को हार चुके थे और ब्रिटिश उस जंग को जीत चुके थे। मुस्लिम लीग और बाकी जो मुस्लिम थे, लीडर्स थे, वो ब्रिटिश हुकूमत को इस चीज़ की कोशिश कर रहे थे कि सल्तनत उस्मानिया को न तोड़ा जाए और मुसलमानों के जो मुक़द्दस जगहें हैं ना, जहाँ पर इबादत की जाती है, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी हिफाजत की जाए। लेकिन मुस्लिम लीग ये भी बता चुकी थी उसके साथ कि हम सल्तनत उस्मानिया को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम ब्रिटिश जो गवर्नमेंट हैं उसके ख़िलाफ़ भी हम नहीं हैं। हालांकि हम सल्तनत उस्मानिया को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ब्रिटिश हुकूमत के भी अगेंस्ट नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके दिल में एक खौफ बैठ गया। एक खौफ था कि अगर हम सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर देते हैं या उसे तोड़ देते हैं तो बड़े सगीर में इंतशार न पैदा हो जाए न, तो इसी वजह से ब्रिटिश हुकूमत को कुछ नुकसान न पहुँचे इंतशार की वजह से। इसके लिए सर सिडनी की क़यादत में एक कमीशन उस वक़्त बनाई गई और सर सिडनी ने एक नाफिज करते हुए एक एक्ट नाफिज करता है, जिसे रॉयलेट एक्ट का नाम से तारीख़ में अभी तक याद किया जाता है। और ये जो रॉयलेट एक्ट है ना, सर सिडनी के नाम से ही, दरअसल सर सिडनी रॉयलेट था तो रॉयलेट एक्ट भी उसके नाम से ही बना है। हिंदुस्तान में कोई भी अगर इस एक्ट में ऐसा था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी एक जुर्म करने की वजह से अगर अरेस्ट किया जाता है या हो जाए, तो न उसके पास कोई अपील होगी, न कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी उसके लिए, न कोई वकील होगा उसके साथ जो उसकी न ही उसे कोई वकील प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी मतलब नहीं सुनी जाएगी, न ही डायरेक्ट उसे सज़ा दी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट उसकी सज़ा दी जाएगी, उसकी ना अपील सुनी जाएगी, न उसके बस सिर्फ जुर्म हुआ यानी साबित भी वो जुर्म नहीं कर सकता है, नहीं उसकी कोई भी बात सुनी जाएगी, बस उसे डायरेक्ट सज़ा सुनाई दे जाएगी। यानी इस एक्ट में ये था। बड़े सगीर के लोग बरतानवी हुकूमत के रहम करम पर थे ना, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत जब हम पर रहम करे, यानी कि वो न ही हमें वकील कोई प्रोवाइड कर रही है और न ही हमारी कोई बात सुन रही है जब भी कोई क्राइम हो रहा है ना। उस वक़्त कायद आज़म मरकज़ी जो कौंसल था उसके मेंबर थे, तो उसने इस्तीफ़ा दिया इस एक्ट की वजह से, और उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर बरतानवी हुकूमत इस एक्ट को पास करने के बाद किसी तौर पर भी
موذب کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایکٹ ہی ایسا تھا نا، کسی کی سنی نہیں جاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے استعفیٰ دیا، اور دوسری طرف کانگریس کے لیڈر جو گاندھی تھے اس نے ہڑتال کی کال کر دی، یعنی ہڑتال کر دی، سو پورے ہندوستان میں ہڑتال ہو گئی۔ سب سے بڑا جو جلوس اس وقت ہڑتال کا نکلا بڑے شہر ممبئی میں سے نکلا، برے صغیر کے شہر ممبئی میں سے نکلا تھا۔ ایک قانون جو برطانوی حکومت نے اپنے خوف کی وجہ سے برے صغیر کے لوگوں پر نافذ کیا، اسے رولٹ ایکٹ کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے استعفیٰ دیا، اور اسی وجہ سے گاندھی جی نے پورے ہندوستان میں ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ میں نے خلاصہ بتا دیا رولٹ ایکٹ کا۔ سو ابھی ہم آتے ہیں اپنے جو سلائیڈ میں ہے سو وہ بیان کرنے۔ سو خلاصہ آئی تھنک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے پوائنٹ میں ایسے ہے کہ آفیشلی نون جو رولٹ ایکٹ کو جو آفیشلی طور پر جو جانا جاتا ہے وہ انارکیکل اینڈ ریولیوشنری کرائم ایکٹ کے نام سے، انارکیکلس اینڈ ریولیوشنری کرائم ایکٹ آف 1919 کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، جیسے ہی رولٹ ایکٹ کے نام سے ابھی بھی جانا جاتا ہے۔ ایک قانون ساز کونسل کا یہ ایک ایکٹ تھا، یہ ایک قانون ہی تو بنایا گیا تھا نا کہ کسی کرائم کا سنی نہیں جاتی تھی، ڈائریکٹ اسے سزا دی جاتی تھی۔ جسے 18 مارچ 1919 کو دلی میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے منظور کیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کا آفیشلی نام کیا ہے اور اسے کب پاس کیا۔ 18 مارچ 1919 کو دلی میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے منظور کیا، یعنی اس کو پاس کس نے کیا؟ امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے اس کو پاس کروایا، اور اس کو انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ سر سڈنی رولٹ۔ یہ میں نے خلاصے میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ سو جس نے روک تھام کے جو اس وقت روک تھام تھی، انتشار تھا، اس کی ہنگامی اقدامات کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا تھا، اس نے ہی تو بڑھایا تھا نا، انتشار وغیرہ ہڑتالیں یہ گاندھی جی نے کروائی تھی۔ اسی وجہ سے جو پہلے جنگ کے عظیم تھی اس کے دوران ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ 1915 میں جو نافذ مقدمہ تھا اور عدالتی جائزہ تھا جو اس ایکٹ میں 1915 میں جو یعنی 1915 میں جو مقدمہ یا عدالتی کوئی جائزہ تھا، اس ایکٹ کے حساب سے یہ ایک انقلابی قوم پرستوں کی طرف سے، یہ ایک جو انقلاب کرتے تھے اس قوم کے پرستوں کی طرف سے جنگ کے دوران جیسی سازشوں میں دوبارہ ملوث ہونے کی ایسوسیشن کو ایک سمجھے جانے والے خطرے کی روشنی میں نافذ کیا گیا تھا نا۔ یہ ایک ایسوسیشن ایکٹ تھا جو خطرے کی الرٹ کر رہا تھا نا، نافذ کیا گیا تھا۔ سو جسے حکومت نے محسوس کیا، جسے گورنمنٹ نے یہ فیل کیا کہ ڈیفینس آف انڈیا ایکٹ کے خاتمے سے یہ ممکن ہو جائے گا۔ سو دوسرے ایکٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ جو 10 دسمبر جو 1919 کو حکومت نے سڈنی رولٹ کی سربراہی میں، یعنی کہ سربراہ تو یہی تھا نا، اسی کے نام سے ہی تو یعنی کہ یہ نکلا ہے رولٹ ایکٹ۔ سو اس نے ہی اس کا انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کی سربراہی میں 6 اراکین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی یا مقرر کی گئی۔ اس وقت کتنے ممبرز پر وہ مشتمل تھی؟ 6 ممبرز پر۔ اس کمیٹی نے 2 بلوں کا مسودہ تیار کیا، اس وقت 2 بل تھے اس کا یعنی کیا، تیسرے پوائنٹ میں ایسے ہے کہ اس وقت 6 اراکین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی نے 2 بلوں کا ایک مسودہ ریڈی کیا، جسے عام طور پر رولٹ بل کہا جاتا ہے۔ اس کو رولٹ بل کہا جاتا ہے، جسے عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ رولٹ بل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو متفقہ مخالفت تھی، یعنی کہ متفقہ جو مخالفت تھی، اگینسٹ تھے اس وقت کے باوجود اسے امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے 1909 میں منظور کر ہی لیا تھا۔ اس وقت امپیریل لیجسلیٹو نے
فورتھ پوائنٹ میں ایسے ہے کہ جو بہت زیادہ مخالفت کے باوجود، بہت زیادہ مخالفت ہوئی اس ایکٹ کے باوجود، رائلٹ ایکٹ، یعنی کہ اس ایکٹ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ہنگامے ہو گئے، ہڑتالیں ہو گئی، قائد اعظم محمد علی جناح نے استعفیٰ دے دیا اور بہت سی چیزیں بھی ہوئی۔ اس کے باوجود بھی رائلٹ ایکٹ 18 مارچ 1919 کو منظور کیا گیا۔ کس نے منظور کروایا؟ یہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل نے منظور کروایا۔ ابھی ہم آتے ہیں مین پوائنٹ آف رائلٹ ایکٹ کے۔ اس وقت مین پوائنٹ کیا تھے رائلٹ ایکٹ کے؟ سب سے پہلے آتا ہے کہ اس وقت جو مین پوائنٹ تھے یا رائلٹ ایکٹ کے جو اہم نکات تھے، اس میں سب سے پہلے فرسٹ آتا ہے جو حکومت کو اختیار دیا گیا تھا، اس وقت گورنمنٹ کو یہ اتھارٹیز دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی باڈی کی ضمانت یا بانڈ کو خارج کر دے۔ کوئی بھی باڈی ہے اس کی ضمانت یا بانڈ کو خارج کر سکتی ہے یا وہ کر دے۔ اور سیکنڈ میں ایسے ہے کہ جو اخبار ہیں اس کی تقسیم پر مشتمل احکام کی طرف سے، جو اس وقت نیوز پیپر تھی نا، اس کی تقسیم پر جو مشتمل احکام تھے یا آرڈرز تھے، اس کی طرف سے چھوٹے معاملات میں بھی مداخلت کی گئی۔ اس وقت مداخلت کی گئی۔ تیسرے پوائنٹ میں ایسے ہے کہ جو کسی کو بھی اپنی ثواب دیدہ پر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اگر کرائم یا کوئی بھی کیس ہے یا کوئی بھی چھوٹی بات ہے، اس کی وجہ سے وہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کے لیے جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ بھی اجازت تھی۔ 4 میں ایسے ہے کہ جو صوبائی اس وقت جو پریونس گورنمنٹ تھی، اس کو تلاشی، گرفتاری، ڈیمانڈ آف سیکورٹی وغیرہ کے غیر معمولی یعنی چھوٹے چھوٹے اختیارات بھی اس وقت صوبائی گورنمنٹ کو دیے گئے۔ 5 میں ایسے ہے کہ جو ایکٹ نے ججوں کو مخصوص مقدمات میں جوری کے بغیر پولیٹیکلز جو مقدمات تھے چلانے کا بھی اختیار دیا تھا، یعنی ججوں کو صرف یہ مقدمات نہیں ہے کہ جو کرائم کے خلاف ہیں یا ہلکے جو تھے معمولی جو کرائم کے خلاف جو کیسز تھے، صرف ان کو نہ چلائیں بلکہ پولیٹیکل مقدمات کو بھی چلانے کی اتھارٹیز ججوں کو دی گئی اس وقت۔ 6 میں ایسے ہے کہ جو حکومت کو جو گورنمنٹ ہے اس کو جو فورن کنٹریز ہے اس سے ہندوستانی داخلے پر پابندی لگانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس وقت گورنمنٹ کو یہ بھی اختیار تھا، یہ بھی تھا کہ بیرونی ملک سے اگر فورن کنٹریز سے کوئی بھی داخل ہوتا ہے ہندوستان میں، یہ بھی اختیار تھا کہ ان کو بین لگا دے۔ آپ کو آئی تھنک یہ مین پوائنٹ آف رائلٹ ایکٹ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ابھی ہم ریئیکشنز کی طرف پر آتے ہیں۔ ریئیکشن یعنی کہ رد عمل اس وقت کیا تھا؟ سب سے پہلے رد عمل مہاتما گاندھی کا دیگر ہندوستانی رہنماؤں کے درمیان اس ایکٹ کی انتہائی تنقید تھی، یعنی کہ سارے تو اس کے ساتھ تنقید کر رہے تھے جو ہندوستانی لیڈرز تھے۔ مہاتما گاندھی تو اس کا لیڈر تھا بڑا، اس ایکٹ کی انتہائی تنقیدی تھے وہ سب، اور یہ پروف بھی دی کہ الگ تھلگ جو سیاسی جرائم ہیں، جو پولیٹیکل کرائم ہیں، اس کے جواب میں ہر کسی کو تو سزا نہیں دی جانی چاہیے نا۔ ان کا یہ چیز تھی کہ جو الگ تھلگ جو یعنی کہ پولیٹیکل جو کرائم ہیں سیاسی جواب میں ہر کسی کو سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ سیکنڈ میں آتا ہے جو اس وقت مدن موہن مولویہ اور محمد علی جناح جو اس وقت تھے نا، محمد علی جناح جو لیڈر آف پاکستان کے تھے، یعنی کہ فاؤنڈر آف پاکستان کے تھے، اس نے مسلم لیگ یعنی کہ اس نے استعفیٰ بھی اسی کی وجہ سے دیا تھا، رائلٹ ایکٹ کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو رکن تھے، ممبرز تھے، اس نے ایکٹ کے خلاف احتجاج کیا، ایک بڑا احتجاج کیا، یعنی پروٹسٹ کیا بڑا، اور امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تھرڈ پر آتا ہے کہ جو عدم تعاون کی جو تحریک اس وقت چلائی گئی، نان کوآپریشن موومنٹ جو اس وقت چلائی گئی، تو یعنی تحریک تھی، اس ایکٹ نے بہت سے دوسرے ہندوستانی جو لیڈرز تھے
اور جو پبلک تھی اس کو بھی ناراض کیا اس ایکٹ نے نا، بہت ناراض کیا، کیونکہ یہ تھا ہی اس قسم کا، جس کی وجہ سے حکومت کو جابرانہ قدم اٹھانا ہی پڑا، مینس جابرانہ اقتدامات پر عمل درآمد کرنا ہی پڑا، اس کی وجہ سے مجبوراً کرنا پڑا۔ گاندھی اور دوسروں کا یہ خیال تھا، یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس اقدامات کی ایک آئینی مخالفت ہے، نتیجہ تھی، یعنی کہ ایک آئینی طریقے سے کانسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ تھی، نتیجہ بھی یہی تھا۔ اس لیے 6 اپریل کو ہڑتال ہوئی، ایک بڑی ہڑتال ہوئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا، یہ ایک ایسا انسیڈنٹس تھا جس میں ہندوستانیوں نے کاروبار بھی بند کر دیا نا، دکانیں جو چیزیں تھیں ان کا جو بزنس تھی وہ سارے بند کر دیے، اور بہت ساری ہڑتالیں کی، اور روزہ رکھا، مینس کہ بھوک پر رہے، ہڑتالیں کی، کتنا مینس کہ وہ کیا، زیادہ تر ہڑتالیں کی اور روزہ رکھا، اور بلیک ایکٹ کے خلاف، یعنی اس کو رائلٹ ایکٹ کو بلیک ایکٹ بھی کہتے ہیں یا کالا قانون بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پوائنٹ آیا تو مجھے یاد آ گیا، بلیک ایکٹ کے خلاف دعائیں مانگی کہ یہ ختم ہو جائیں، اور جو اس وقت یعنی کہ جو پبلک کا جلسے تھے نہ کریں، اور ان کی مخالفت کی علامت کے طور پر، ان کی مخالفت کی برٹش کی علامت کے طور پر قانون کے خلاف سیول نافرمانی کی پیشکش کی جائے گی، یعنی اس وقت جو سیول چیزیں تھیں نا ان کی یعنی کہ خلاف ورزی کی گئی، اس وقت قانون کو فالو بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ سچویشن ایک ایسی آ گئی تھی، انسیڈنٹس یہ ایک ایسا تھا۔ تو مہاتما گاندھی جو اس وقت تھا، اس نے ممبئی میں سمندر میں نہایا، ممبئی میں تو ہی ایک بڑا جلسہ، یعنی کہ پورے برِ صغیر میں سے ممبئی جو شہر تھا اس میں سب سے بڑا جلسہ ہوا۔ مہاتما گاندھی نے ہی تو یہ آرڈر دیا تھا نا، ایک اعلان کیا تھا، ایک کال کی تھی کانگریس کو۔ مہاتما گاندھی نے ممبئی میں ایک سمندر ہے، سمندر میں نہایا، اس وقت کیا کیا، نہایا، اور مندر میں جلوس نکالنے سے پہلے تقریر کی۔ جلوس نکالنے سے پہلے ہی وہاں پر جب سارے اکٹھا ہو گئے تو وہیں پر اس نے ایک اسپیچ کی۔ یہ تقریب عدم تعاون کی تحریک کا حصہ تھی اس وقت، کس کا، عدم تحریک تعاون کی، جو اس وقت تقریباً یہ تقریب عدم تعاون کی تحریک کا ایک پارٹ تھی اس وقت۔ جو پنجاب پروٹسٹ موومنٹ تھی اس وقت، یعنی کہ جو پنجاب احتجاج موومنٹ تھی یا تحریک تھی، رائلٹ ایکٹ 21 مارچ 1919 کو نافذ ہوا، اس وقت 21 مارچ 1919 کو نافذ کیا گیا۔ پنجاب میں احتجاجی یا پروٹسٹ موومنٹ بہت مضبوط تھی، یعنی احتجاج تھا ہر کہیں، پنجاب میں بہت ہی اسٹرانگ تھا یہ احتجاج۔ اور 10 اپریل کو کانگریس کے 2 رہنما تھے، 2 ممبرز تھے، 2 لیڈر تھے کانگریس کے 10 ممبرز کو، ڈاکٹر ستیا پال اور سیف الدین کوچلو کو گرفتار کر کے انہیں اریسٹ کیا گیا۔ کس کو، جو کانگریس کے لیڈرز تھے، ڈاکٹر ستیا پال اور سیف الدین کوچلو کو اریسٹ کر کے خفیہ طور پر دھرم شالہ لے جایا گیا، یعنی خفیہ طور پر ایجنسی کے طور پر انہیں دھرم شالہ ایک شہر ہے وہاں لے جایا گیا۔ ابھی یہ جو جلیانوالہ باغ قتل عام جو باغ تھا، اس میں ایسے تھا کہ فوج کو پنجاب میں بلایا گیا اس وقت، کیونکہ ایک اسٹرانگ پروٹسٹ تھا تو بلایا گیا فوج کو، آرمی کو، اور 13 اپریل کو آس پاس کے جو ولیج تھے ان کے لوگوں بیساکھی ڈے کی تقریب، یعنی کہ بیساکھی ڈے کی جو تقریبات تھی اس کے لیے، اور امرتسر میں 2 اہم ہندوستانی جو رہنماؤں کی ملک بدری کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے، یعنی پروٹسٹ ہوا جب ان دونوں کو جو دھرم شالہ لے گئے ایجنسی کے طور پر، ان کے لیے بھی احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے، جس کی وجہ سے 1919 میں جلیانوالہ باغ کا بدنام زمانہ قتل عام ہوا۔ اس وقت جلیانوالہ باغ کا ایک بدنام زمانہ قتل ہوا۔ جو اس وقت رائلٹ ایکٹ تھی وہ 1922 میں کو
یعنی کہ کینسل ہو گئی یا منسوخ کر دی گئی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ سو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ رائلٹ ایکٹ کو منسوخ کر دیا گیا۔ سو پریس ایکٹ جو تھی اور 22 دیگر قوانین مارچ 1922 میں ہوئے، یعنی کہ اس رپورٹ کو کمیٹی نے ایک قبول کر لیا اور اسے ریجیکٹ کر دیا، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا ریپلائڈ دا رائلٹ ایکٹس کو ریپلائی دیا اینڈ 22 ادر لاز ان مارچ، اور 22 نیو قوانین بنائے 1922 کو، اور اس کو بھی کینسل کر دیا گیا 1922 میں۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ لیکچرز ان ڈیٹیلز میں نے سمجھایا، سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اگلا جو میرا لیکچر ہوگا وہ بھی اس سے لنک ہی ہوگا، کیونکہ میں نے شروع سے ہی کہا ہے کہ میرا ہر لیکچر ایک دوسرے سے لنک ہے۔ سو آج ہم نے پڑھا رائلٹ ایکٹ۔ سو امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سے ان ڈیٹیل میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ سو ہماری چینل کو آپ لوگوں سے التجا کی جاتی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں اینڈ کومنٹ کریں۔ سو آج میں اپنے لیکچر کا اسی چیز پر اختتام کرتا ہوں۔ سو تھینکس آف یو، اللہ حافظ۔